Assalamu alaikum everyone. Hello and welcome to my channel Posha's Diary. And आज हम पढ़ने वाले हैं तकाज़ा मोहब्बत की 5th एपिसोड. सो स्टार्ट करते हैं. कहाँ से छोड़ा था हमने? हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे. तुम्हारी दोस्त की शादी हो गई है, अब तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं कुछ, वगरना ऐसे ही तंग करती रहोगी. वो मसनूई सख्ती लिए बोला तो उसकी बात पे वो सर झटक गई. मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के. जिसने करनी है शादी वो हमारे साथ ही रहेगा, वरना जाए कहीं और. वो इतरा के नखरे दिखाती बोली तो आसमान उसकी बच्चों जैसी बात पे हंस पड़ा. ऐसा नहीं होता, और कोई भी गैरतमंद ऐसा नहीं करेगा कि हमेशा के लिए अपनी बीवी के घर रह ले. ये फजूल सोचे जहन में ना बिठाओ. सब लड़कियों की शादी होती है और उन्हें अपने शौहर के घर जाना होता है, असफान ने समझाते हुए कहा, और एक नज़र सामने सोफे पे बैठे आदमी पे डाली जो उसको अजीब सी नज़रों से देख रहा था. असफान वक्तन फवक्तन अपने ऊपर उस आदमी की नज़रें महसूस कर रहा था, लेकिन वो समझ न पाया कि कोई क्यों उस पर नज़र रखे हुए, जबकि वो पहली बार यहाँ आया था. जानती हूँ सब, लेकिन मेरा भी कोई इरादा नहीं शादी का. मेरा अभी कोई इरादा नहीं शादी का. पहले आपकी होगी और मैं फुप्पो बनूंगी, फिर जाके कहीं सोचिएगा. वो शरारत से कहती फिर उसके कंधे पे सर टिका गई. ये दादी जान ने तुम्हारी दोस्त के लिए गिफ्ट भेजा है, उसको दे देना है याद से. ठीक है, मैं अब चलता हूँ, देर हो रही है. उसके माथे पर होंठ रखता वो उसको एक छोटा सा बैग पकड़ाता उठा और सनम के वालिद की तरफ गया कि उनको मुबारकबाद दे के रुखसत हो. रात गए तक उन्होंने खूब बातें की, कह के लगाए. देर रात तक सनम के कमरे में डेरा जमाए बैठे थे. एक दो सनम की कजन्स थी साथ, अर्तसाम के चाचू की बेटी तायाजाद दीबा नहीं आई थी कि वो अपनी नाकामी के सोग में थी, जबकि चचा की बेटी उसकी खुशी में खुश थी. सब यहाँ बैठे सनम और अर्तसाम को छेड़ने का काम सरअंजाम दे रहे थे, जिसमें अर्तसाम खुद पेश पेश था. सनम के साथ जुड़ के बैठा वो उसे शर्माने लजाने में मजबूर कर रहा था. हयाम अपने साथ बाकी लड़कियों को बाहर ले गई कि किचन से उससे कुछ खाने को ले आए. यार आप तो जरा हट के बैठे हैं, सब क्या सोचेंगे. अपने गिर्द अर्तसाम के बाजू का आसार देखते वो हिजाब आमेज लहजे में बोली कि वो दूर हटने के बजाय मजीद फैल के उसके करीब हुआ. अब क्यों दूर हटूं, पूरा पूरा कब्जा है मेरा अब तुम पे, बकायदा इजाजत नामे के साथ. सनम को जरा पीछे हटता देख वो बाजू से खींचता फिर से साथ लगा बैठा कि अचानक इस आफताब पे वो हल्का सा चीख उठी. अर्तसाम अपनी टांगे सीधी करके बैठा हुआ था, जबकि अब सनम की आधी पुश्त उसके सीने से लगी थी. उसके दोनों हाथ अब अर्तसाम ने अपने हाथों में उलझाए रखे थे. रुखसत करवाने का बाऊ में उसकी हालत की परवाह किए बगैर वो अपनी ही मस्तियों में गुम था. जब 50 की हो जाऊंगी वो तिनक के बोली कि अर्तसाम मुतबस्सम हुआ. क्यों, वालदेन के ओहदे पर फायज नहीं होना क्या. वो मसनूई संजीदगी से बोला कि उसकी बात की गहराई में पहुंचते सनम के 14 तबक रोशन हुए. आप उसके आसार में तंग आके माथे पे बल लिए उसकी जानिब चेहरा घुमा के बोलने लगी कि अगले पल वो शरीर होता उसके अल्फाज कहीं गुम करते शौख जसारत कर बैठा, जिस पे सनम अपने रुखसार पे उसके लबों का लम्स पाते साकित सी हो गई. कितना हसीन लगता है मेरा नाम जब तुम अदा करती हो इसे. एक बार कहो अर्तसाम. उसकी नाजुक मरमरी कलाइयों को पकड़ते आगे की तरफ बांधता, और ऐसे ही बैठे बैठे मुकम्मल हसार में लिए वो उससे फरमाइश कर रहा था कि वो बेबसी हो गई. अभी सबने आ जाना है कमरे में, आप हाथ छोड़ें मेरा. आहिस्ता से उससे अलग होती अपने हाथ छुड़ा गई, जिस पर अर्तसाम के लब मुस्कुराहट में ढल गए. शर्म, दहशत दहशत, झिझक, परेशानी. नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती. आए हाय, कितना प्यारा शेर है यार. बरसों की ख्वाहिश को पूरा करता वो इस्तेहाक से उसकी सभी पेशानी पे लब रखता हल्का सा शिकवा कर गया, और उसके दिल में सुकून उतार गया कि बेसाख्ता ही सनम के लबों पे तबस्सुम बिखर गया. एक बार नाम लो मेरा. यार कितने प्यार से बोल रहा है वो. उसकी आंखों में झांकता वो मोहब्बत से फरमाइश कर रहा था, और सनम मान चाहत से उसको नखरे दिखा रही थी. अब आप जाएं. तड़पा रही है यार. फरमाई को जैसा नजरअंदाज करती वो उतरा के बोलती बेड से उठने को थी कि यकलख्त अर्तसाम कलाई थामते उसके मुकाबिल हुआ और कान में सरगोशी करने लगा.
ایک بار نام لو پھر۔ اب کی بار صنم نے سامنے کھڑے اپنے وجیہہ ہمسفر کو دیکھا جو آج الگ ہی چہرے پہ چمک رونق لیے ہوئے تھا۔ اس کو اس کے دیکھنے پہ وہ اشارہ کرتا اکسانے لگا۔ ارتسام۔ اس کا نام لیتے اچانک ہی وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی، جسے وہ اپنے حق سے جس پہ وہ اپنا حق سمجھتا اس کے گرد حصار باندھتا کہکا لگا اٹھا۔ ہائے تمہارا میرا نام پکارنا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتا اس کے بالوں پہ لب رکھتا الگ ہوا۔ اپنا خیال رکھنا، چلتا ہوں۔ اس کی گال تھپکتا اس کے ماتھے پہ پھر سے اپنے لب رکھتا وہ مسکراتی نظر اس پہ ڈالتا چلا گیا۔ پیچھے وہ اس رشتے میں بننے والے خوبصورت احساس کو محسوس کرتی پرسکون ہوئی۔ بھائی تو چلے گئے، آ جاؤ صنم کچھ کھا لو تم بھی۔ جب تک وہ کھانا گرم کر کے لائیں تب تک صنم چینج کر کے فریش ہو چکی تھی۔ ایسی ہی ساری رات ان کی باتوں شرارتوں میں گزر گئی۔ دادا جان نے عماد سے بات کرنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اسمان کی شادی سے فارغ ہوتے ہی وہ فوراً عماد اور گل کی شادی کریں گے، تاکہ عماد کے دماغ میں دوبارہ کوئی فضولیات نہ آئے۔ اور یہ فیصلہ وہ کیف کے ساتھ ساتھ جہانگیر کو بھی بتا چکے تھے، لیکن ابھی یہ بات عماد اور گل کو نہیں بتائی گئی تھی کہ ان کے نکاح کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ابھی دوپہر کے کھانے سے عماد فارغ ہوا ہی تھا کہ ڈیرے پہ رہنے والا ملازم جلدی سے حویلی آیا اور اس کو بلانے کا کہا۔ اگلے 2 منٹ میں عماد حویلی کے دروازے پہ تھا۔ کیا ہوا خدا بخش، اتنے ہانپتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ اس کی پھولی ہوئی سانس دیکھتے عماد نے دریافت کیا۔ خان سائیں ڈیرے پہ چلے میرے ساتھ، کسی نے وہاں آ کے چھیڑ خانی کی ہے۔ اس کو کہتا وہ جلدی سے عماد کے ساتھ ڈیرے پہ پہنچا۔ ڈیرے میں موجود ایک جھونپڑی نما 2 کمروں کی ایک رہائش گاہ بنی تھی۔ اندر داخل ہوتے دیکھا کہ وہاں سب چیزیں تہس نہس کی گئی تھی۔ یہاں کیا ہوا ہے خدا بخش، اور کب ہوا یہ سب؟ کل تک تو ٹھیک تھا۔ وہ حیران سا ساری چیزوں کو الٹ پلٹ دیکھتا بولا۔ کل رات کو جب وہ چکر لگا کے گیا تھا تب تک تو سب سیٹ تھا، اب آخر کیا ہوا تھا؟ سائیں مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ کس نے کیا۔ میں تو صبح کا ڈیرے پہ موجود تھا لیکن اندر نہیں گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اندر سے ایک اور چارپائی نکالنی چاہی تو یہ سب دیکھا اور آپ کو بلانے بھاگا۔ وہ اپنے مالک کو دیکھتا خود پریشانی سے بتانے لگا اور ساتھ ساتھ چیزوں کو سمیٹنے بھی لگا۔ رات کو یہاں کون تھا؟ کونے میں پڑی ایک میز کے دراز کے تالے کو ٹوٹا ہوا دیکھتے وہ پوچھنے لگا اور دراز کے اندر چیزیں چیک کرنے لگا جن میں زیادہ کوئی خاص شے نہیں تھی۔ سائیں رات کو تو کریم تھا یہاں، میرے آتے ہی وہ کسی کام کا کہہ کے گیا تھا۔ خدا بخش نے عماد کی طرف دیکھتے کہا۔ اس کو بلاؤ، جب آئے تو کہنا کہ میں نے بلایا ہے۔ شکر ہے کہ یہاں کچھ ایسا نہیں تھا جو چوری ہوتا، لیکن کسی کو یہاں یہ سب کر کے ملنا کیا تھا؟ عماد اس کو کہتا ہے ساتھ ہی چیزیں اٹھانے لگا اور سوچنے لگا کیونکہ کیف اپنے کام جو بھی کرتا تھا وہ اس نے گھر میں سیو کر رکھے تھے اور زیادہ تر یہاں عماد ہی ہوتا تھا، لیکن عماد کی کسی سے کیا دشمنی؟ وہ سوچتا ہوا باہر آیا تب خدا بخش 3 اور لڑکوں کو ساتھ لایا کہ ساتھ مل کے اندر کی صفائی کرنے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہاں کریم آیا تو خدا بخش نے بتایا کہ یہاں سب کیا ہو گیا تھا۔ کریم فوراً سنتے ہی حویلی گیا اور عماد کو بلاوا بھیجا۔ تم رات کو وہیں ڈیرے پہ تھے؟ حویلی کے لان میں چلتے عماد نے پیچھے چلتے سر جھکائے کریم سے پوچھا۔ جی سائیں میں ادھر ہی سوتا ہوں روز رات، اس نے مؤدب سا جواب دیا۔ کریم کو وہاں رات کو سونے کی ہی ڈیوٹی دی گئی تھی کہ ڈیرے پہ کوئی بندہ تو ہو، تو کوئی غیر معمولی حرکت تو نہیں ہوئی تھی وہاں؟ اس کی اس کی طرف دیکھتے وہ دریافت کرنے لگا۔ نہیں سائیں مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگا، اور دروازے کی چابیاں بھی میرے پاس ہوتی ہیں اور رات بھی میرے پاس ہی تھیں، پتہ نہیں کیسے یہ سب ہوا۔ گرے رنگ کی شلوار قمیض پہ گہرے سرمئی رنگ کی چادر کندھوں پہ ڈالے عماد کو دیکھتے کہا جو اب رک کے اس کی جانب مڑ گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے تم جاؤ اور آئندہ خیال رکھنا کہ ایسی کوئی حرکت دوبارہ نہ ہو۔ وہ تو شکر تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسی چیز نہیں تھی جس کو نقصان پہنچایا جاتا۔ اس کو واپس جانے کا کہتے وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ کیف اور دادا جان کو آج کے واقعے کا بتا چکا تھا اور اب ایسے ہی کیاریوں کو دیکھنے لگا۔ جب اندر جاتے اس کی نظر گلے لالہ پہ پڑی جو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ عماد کے دیکھنے پہ وہ لبوں کے گوشے پہ مسکراہٹ لے آئی، لیکن عماد کے تاثرات ہنوز سپاٹ تھے۔ عماد اندر سے دعا بھاگتی ہوئی آئی اور عماد کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ عماد کی جان
اس کو باہوں میں بیچتے وہ گل پہ مزید کوئی نظر ڈالے بغیر اندر بڑھا اور دعا سے باتیں کرنے لگا۔ کہاں تھی میری گڑیا؟ اس کو لیے وہ صحن پار کرتے کھلے برآمدے میں آیا اور وہاں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ بیٹھتے اس سے پوچھنے لگا، اسکول گئی تھی میں آج؟ وہ شوق سے بتانے لگی تو اس کی بات پہ عماد نے کھل کے حیرت کا اظہار کیا۔ اچھا، اور وہاں کیا پڑھا؟ وہ حیران ہوتا اس سے پوچھنے لگا تو دعا آج کا اپنا سارا دن اس کو بتانے لگی۔ مجھے بار بار ایک ہی چیز پڑھا رہی تھی وہ۔ اب وہ اپنی ٹیچر کی شکایت لگانے لگی جو ایک ہی سبق آج ہی پڑھائی جا رہی تھی، جبکہ اس کے مطابق جب وہ یاد ہو گیا تو آگے پڑھایا جائے اس کو۔ ایک دن میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے نا، اب ساری کتاب ایک ہی دن میں تو نہیں ختم کرنی نا، وہ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ہاں لیکن میں بور ہو گئی تھی، وہ معصومیت سے اپنے گلابی پھولے گال اور پھلا کے بولی۔ ہاں ہاں، اچھا تو میری گڑیا بور ہو گئی تھی وہاں؟ ویسے میرا بہادر بیٹا وہاں رویا تو بالکل بھی نہیں ہوگا ہے نا؟ آج اس کا پہلا دن تھا اسکول میں۔ صبح کیف اس کو گل کے ساتھ جا کے چھوڑ کے آیا تھا۔ جاتے وقت تو وہ بہت خوش تھی، لیکن جب دیکھا کہ کیف واپس آنے لگا اس کو ساتھ لیے بغیر تو وہیں رونا شروع کر دیا۔ بہلا پھسلا کے وہ اندر تو چلی گئی لیکن اب وہ اپنی ٹیچرز کی شکایت لگا رہی تھی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، بس تھوڑا سا۔ وہ ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے بالکل فاصلہ ختم کرتے اسے تھوڑا سا بتا رہی تھی، جس پہ عماد بے ساختہ کہکا لگا اٹھا۔ بس تھوڑا سا روئی تھی؟ عماد نے فکر مندی سے کہا۔ میں نہیں روئی تھی، بس خود ہی پانی آ گیا تھا۔ وہ یاد کر کے بتانے لگی کہ عماد نے شدت جذبات سے خود میں بھیجا اور اس کی سنہری آنکھوں کو چوم لیا۔ چلو جاؤ اب کھانا کھا لو، پھر تھوڑی پھر تھوڑی دیر باہر جاتے ہیں، میری گڑیا تھک گئی ہوگی۔ اس کے گلابی گال پہ بوسہ دیتے اس کے سنہری بالوں کی بنی اونچی پونی کو ٹائٹ کیا اور گود سے اتارا کہ وہ بھاگتی گل کے پاس گئی۔ شہر میں رہتے ہوئے حیام اصفان کے ساتھ 2 3 بار مارکیٹ جا کے شاپنگ کرائی تھی، اور ایک بار اصفان دادی جان کو بھی یہاں لے آیا تھا کہ باقی جو رہ گیا وہ دیکھ لیں یہاں سے۔ حیام کے کہنے پہ وہ صنم کے گھر بھی ہو آئے تھے اور انہیں بھی شادی پہ آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ صنم اور اس کی امی حیام کی دادی جان سے مل کے بہت خوش ہوئی تھی اور شادی پہ آنے کی حامی بھی بھر لی، جس سے حیام بہت خوش ہوئی۔ دن ایسے ہی تیاریوں میں گزر گئے جب اصفان کی مہندی کا دن بھی آ گیا اور حیام اپنے چھٹی کے دنوں گاؤں چلی آئی۔ چونکہ صنم کی فیملی نے بھی آنے کی حامی بھری تھی تو حیام کی ضد پہ صنم کو اس کے ساتھ آنا پڑا، اور اسے جلدی آنے کی اجازت بھی ارتسام کی وجہ سے ملی، کیونکہ امی کا کہنا تھا کہ اگر کہیں جانا ہے تو ارتسام کو ساتھ لے جاؤ، پھر وہ شادی والے دن آ جائیں گے، لمبا سفر تھا تو وہ تھک جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ارتسام حیام اور صنم کو لے کے گاؤں ان کی حویلی پہنچا تھا، جہاں ارتسام کو عثمان بہت خوشی سے ملا تھا۔ صنم نے ارتسام کے آنے کے بارے میں پہلے ہی اطلاع کر دی تھی حیام کو، اور اس کا کمرہ بھی تیار کر دیا تھا۔ اس کے کمرے میں سامان پہنچاتے ہی وہ تھوڑی دیر فریش ہونے چلا گیا۔ حیام صنم کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج چونکہ مہندی کا فنکشن تھا تو گاؤں والے بڑھ چڑھ کے تیاریاں کرنے میں مصروف تھے۔ چودھریوں کی حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی تھی تو سبھی دھوم دھام سے شامل ہو رہے تھے۔ ملازموں کو کسی جگہ سکون نہیں مل رہا تھا۔ عثمان نے بتایا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کے دوست کی فیملی بھی آنے والی تھی، وہ بھی یہیں قیام کریں گے۔ گاؤں کا ماحول اور یہاں کی روایتیں، ساری مٹھائی خود ہی تیار کی جا رہی تھی۔ حویلی سے تھوڑا فاصلے پہ بنے کھلے میدان میں دیگیں تیار ہو رہی تھی اور کچھ حلوائی وہاں پہ مٹھائی بنانے میں مصروف تھے۔ شہر اور گاؤں کا فاصلہ بہت تھا، تبھی اپنے اپنے گھر میں مہندی کی رسم ادا کی جانی تھی، ورنہ آنے جانے کے سفر میں سب تھک جاتے تو باراتیوں کو تیار ہونے کا وقت نہ ملتا۔ حیام اور صنم ابھی کمرے میں فریش ہو کے اپنی تیاری کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے، جب نیچے سے ملازم نے آتے اطلاع دی کہ دادی جان بلا رہی ہیں کہ نیچے دوسرے گاؤں کی حویلی سے سب مہمان آ گئے ہیں۔ وہ دونوں سلیقے سے دوپٹے اوڑھتی نیچے آئیں تو دیکھا کہ کیف کی ساری فیملی موجود تھی، جن کو عثمان اور دادی جان ویلکم کر رہے تھے۔ حیام بھی آگے بڑھی اور دادی جان کے پاس کھڑی ہوئی۔ دی جان نے اسے پیار کرتے پوچھا تو عثمان نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن ہے، جس پہ انہوں نے حیام کو ڈھیر سارے بچوں کی دعائیں دی کہ سب کے سامنے وہ اس مظاہرے سے جھیپ گئی۔ صنم کو دیکھتے بھی یہی کہا کہ حیام کی دوست اور اس کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے۔ دی جان نے دونوں کا ماتھا چومتے ان کو پیار کیا۔ تائی جان تو حیام کو دیکھتے ہی صدقے واری گئیں اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اماں بیگم بھی سب سے خوش اسلوبی سے ملی۔ گلے لالا دعا کا ہاتھ تھامتی جب ان سے ملنے لگی تب دعا خود ہی سب سے ملنے لگی۔ کیف نے جب حیام کو دیکھا تو اسے اپنا دن مکمل ہوتا محسوس ہوا۔ کیف کو ایک نظر دیکھتے وہ پہچان گئی کہ یہ وہی شخص تھا جو اس دن گھر آیا تھا۔ خود کو تکتا پا کے وہ بس مسکرا اٹھی، جبکہ کیف کو لگا کہ اس سے حسین اب کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملے، یہی کافی تھا اسے۔
اسفان مردوں کو لیے مہمان خانے میں چلا گیا۔ عورتوں کو لیے دادی جان صحن میں آ گئیں جہاں چارپائیاں وغیرہ رکھی تھی۔ ملازموں سے کہہ کے ان کے سامان کمروں میں پہنچا دیے، جبکہ حیام نے اپنا کمرہ اوپر دیکھتے گل کا بھی اوپر ہی سیٹ کروا دیا تھا۔ گل اس کو فریش ہونے کا کہتی ان کے ساتھ ہی اوپر چلی آئی اور ان کے پیچھے پیچھے ہی دعا بھاگتی ہوئی آئی۔ گاؤں کے ماحول کی تو وہ بھی سب عادی تھے، لیکن دعا آج اپنے ہوش میں شادی دیکھنے والی تھی۔ اس کو زیادہ خوشی دلہن دیکھنے کی تھی، جس کا وہ بار بار پوچھ رہی تھی، اور اب بھی حیام سے یہی پوچھ رہی تھی۔ ادھی دلہن کہاں ہے؟ وہ انگلیاں منہ میں دیے ادھر ادھر نظر دوڑاتے پوچھ رہی تھی، جیسے یہیں کہیں مل جائے گی۔ بیبی، دلہن ابھی گھر ہے اپنے، کل رات کو لائیں گے اسے یہاں، حیام نے اس کے گال پہ بوسہ دیتے کہا، جو ابھی چھوٹے سے نارنجی اور پیلے شرارے میں کھڑی بالوں کی حسب عادت اونچی پونی بنائے دوپٹے کو گلے میں سیٹ کیے ہوئے تھی۔ میں نے تو دلہن کو دیکھنا تھا، وہ منہ بنا کے بولی۔ حیام کو لگا جیسے وہ اداس ہو گئی ہو، تبھی وہ اس کو صنم کے سامنے لائی، جو خود پیلے رنگ کے فراک میں کھلی سی لگ رہی تھی۔ یہ بھی دلہن ہے، تھوڑے دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے۔ صنم کے سامنے اس کو کھڑا کرتے کہا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے وہ واقعی دلہن سے مل رہی ہو۔ دلہا کہاں ہے؟ دلہن کو دیکھتے اب وہ دلہے پہ آئی کہ وہ بھی دکھاؤ۔ وہ نیچے ہوں گے، تھوڑی دیر میں ہم بھی تیار ہو کے جاتے ہیں اور ان سے ملواتی ہوں آپ کو اپنے دلہے سے یہ۔ ٹھیک ہے۔ صنم کو حیرت میں چھوڑتی وہ دعا کا دل بہلانے لگی، تبھی وہ کلکلا اٹھی۔ وہ سب تیار ہوتے نیچے آئیں اور بڑی عورتوں کے پاس وہی بیٹھ گئیں۔ ہلکے سبز رنگ ساتھ پیلے رنگ کی کرتی لہنگے میں وہ خود بھی حسین لگ رہی تھی۔ مہندی کی مناسبت سے میک اپ کیے وہ اب اٹھی اور اسفان کو ڈھونڈنے لگی۔ لالا، مہمان خانے کے قریب ہی اسے جب اسفان نظر آیا تو آواز دینے لگی۔ جی گڑیا، آواز کی جانب دیکھتے وہاں حیام کو دیکھتے وہ اس کی طرف آیا۔ میں نے گجرے لانے بھجوایا تھا، آئے نہیں ابھی تک۔ وہ مضطرب سی ہوئی تو ہلکا سا مسکرایا۔ وہ آ گئے ہیں، شاید اندر مہمان خانے میں ہی رکھ گیا ہو۔ وہ میں بھجواتا ہوں، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے سینے سے لگا کے پیار کیا تو اسمان کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ آج خوشی کا دن تھا اور اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ چاہنے والے کتنے کتنے تھے، لیکن خونی رشتوں میں بس دادی اور بہن تھی۔ بے ساختہ ہی وہ آبدیدہ ہو گیا اور اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگا۔ باقیوں کے ہونے اور آنے کی خوشی اپنی جگہ، لیکن آج اگر اس کے والد زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے اور اپنی پہلی اولاد کی خوشیاں دیکھتے۔ کل کو جب اس کی بہن بھی اپنے گھر کی ہوگی تب کیسے خود کو اس سے دور کرے گا، جس کی چند دن کی دوری اس کو بے چین کر دیتی تھی۔ اس کی مستقل دوری کیسے برداشت کرے گا؟ خوش رہو میری جان، شدت سے حیام کی پیشانی چومتے کہا اور اس کے دیکھنے سے پہلے اپنے آنسو چھپاتا وہ وہاں سے روانہ ہوا۔ اوپر کمرے میں آؤ، ذرا ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ صنم ابھی سب میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب اس کو میسج ریسیو ہوا۔ تجسس کے ہاتھوں وہ اٹھی کہ شاید کوئی ضروری کام ہو اور اوپر جانے لگی۔ حیام اور اپنے ملحقہ کمرے میں داخل ہوئی تو دروازہ بند ہونے کی آواز پہ وہ گھبرا کے چونکتی پیچھے مڑی جب وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ آپ؟ اچانک اس کو سامنے دیکھتی وہ کچھ ریلیکس بھی ہوئی اور گھبرا بھی گئی کہ اتنے مہمانوں کے بیچ سے اٹھ کے آئی تھی، ضرور کوئی نہ کوئی تو ان دونوں کی غیر حاضری محسوس کرے گا۔ جی میں ضروری بات کرنی تھی۔ ہاتھ پیچھے کی طرف رکھتے وہ قدم بہ قدم اس کے قریب آتا جا رہا تھا، جبکہ صنم کو اپنا دل باہر نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ جلدی کریں، نیچے جانا ہے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اپنی گھبراہٹ چھپاتی وہ جلدی سے بولی۔ گھبرا رہی ہو؟ اس کی حالت سے محفوظ ہوتا وہ مسکرایا کہ وہ سرد سے نفی کرنے لگی۔ نہیں تو آپ کہیں کیا کہنا ہے جلدی؟ وہ یہاں سے بس جانا چاہ رہی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ہاتھ آگے کرو، جواب دینے کے بجائے وہ کہنے لگا کہ صنم نے چونک کے اس کو دیکھا۔ کیا وہ پھر سے کوئی شرارت کرنے والا تھا؟ کیونکہ ابھی 2 دن پہلے وہ ایسے ہی اس کو نکلی چھپکلی سے بری طرح ڈرا چکا تھا۔ کیوں؟ ہمت کرتے ہوئے بولی۔ کرو پھر بتاتا ہوں، وہ اصرار کرنے لگا۔ میں نہیں کر رہی، آپ بات کریں جو کرنی ہے، ورنہ میں جا رہی ہوں، وہ جلدی سے کہتی وہاں سے جانے کے پر تولنے لگی کہ اس کی کلائی اس کی آئینی گرفت میں آئی کہ ڈر کے مارے وہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹتے اس کی منت کرنے لگی۔ مجھے جانے دے، مجھے نہیں دیکھنا کچھ، پلیز۔ وہ آنکھیں زور سے نیچے اپنی ہتھیلی کو بند کرے اس کے ہاتھ میں محسوس کرتے ڈرتے ہوئے بولی، جب نرم سا لمس اپنی کلائی پہ محسوس ہوا۔ ارتسام
آہستہ سے آنکھیں واں کرتے دھڑکتے دل سے اپنی کلائی کو اس کی گرفت میں دیکھا جہاں وہ موتیوں کے گجرے پہنا رہا تھا۔ جانے ارتسام گجرے پہناتے ایک جست میں اسے اپنے قریب کرتے پیار سے کہا کہ وہ شرما کے سر جھکا گئی۔ خواہ ہی ڈر رہی تھی جبکہ میں تو پیار کرنے والا تھا۔ اس کی سرگوشی پہ وہ مزید گلنار ہوتی مسکرا دی۔ وہ بولی کنگن پہنوں تم کو کیسی لگتی ہوں؟ میں بولا تم پہ پھولوں کے گجرے زیادہ دشتے ہیں۔ اس نے سرگوشی میں کہنے کے ساتھ اس کی کلائی پہ لب رکھتے اس کے گرد حصار باندھا۔ صنم اندر ہو کیا؟ باہر سے حیام کی آواز آنے پہ وہ بری طرح چونکی اور گھبرا کے ارتسام سے دور ہونا چاہا۔ ہاں اندر ہی ہوں، کپکپاتی آواز میں کہا اور ارتسام سے فاصلہ بنائے کھڑی ہو گئی جبکہ دروازہ ارتسام نے خود کھولا۔ ارے آپ بھی یہاں ہیں؟ چلو اچھا ہو گیا۔ دعا یہ دیکھو یہ ہے صنم آپی کے دلہا میاں۔ ارتسام کو دیکھ کے ایک شرارت بھری نظر صنم پہ ڈالتی وہ دعا کو بتانے لگی۔ آپ ان کے دلہے ہیں؟ ارتسام کے قریب آتی وہ اشتیاق سے بولی تو ارتسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں جی میں ان کا دلہا ہوں۔ اس کو پیار کرتے وہ نرمی سے بولا کہ دعا نے ایک نظر اب صنم کو دیکھا جو خود کنفیوز سی کھڑی تھی۔ تو آپ کا بیبی کدھر ہے؟ اس کے مزید سوال پہ جہاں حیام اور صنم بیک وقت سٹپٹائی وہیں اس کی سوال پہ ارتسام جھیپ گیا۔ دعا بی بی آپ نے دلہا کو دیکھ لیا نا، اب آؤ چلیں نیچے چلتے ہیں۔ ایام خود ہی بات کو نظر انداز کرتی دعا کا ہاتھ پکڑتی باہر جانے لگی لیکن وہ پھر بھی کہنا نہ بھولی، مجھے بیبی کے ساتھ کھیلنا، کہاں ہے ان کا بیبی؟ وہ جیسے جھلا کے بولی کہ اس کو کھیلنے کے لیے کوئی چاہیے تھا۔ ابھی نہیں آیا ان کے پاس، جب آئے گا تو آپ ضرور کھیل لینا اس کے ساتھ۔ حیام زبردستی مسکراتی بولی کہ وہ بھی شرمندہ ہو رہی تھی ارتسام بھائی کے سامنے دعا کی فرمائش پہ، جبکہ صنم کو سمجھ نہ آیا اس پل وہ کہکا لگائے، شرمائے، ہنسے یا روئے۔ بہت پیاری بچی ہے، کتنے اچھے سوال پوچھتی ہے۔ حیام کے جانے کے بعد ارتسام بھرپور بے باکی کا مظاہرہ کرتا بولا کہ صنم اس کو گھور کے رہ گئی، اور آپ کتنے بے شرم ہیں۔ وہ اس کو نام سے نوازتی باہر نکل گئی کہ کہیں پھر سے کوئی اور نہ آ جائے۔ اس کے پیچھے ہی ارتسام بھی مسکراتا ہوا نکلا۔ نیچے صحن کے بیچوں بیچ ساری خواتین بیٹھی اپنی محفل سجائے ہوئے تھی۔ گاؤں کی عورتیں درمیان میں بیٹھی ڈھولکی پکڑے روایتی گانے گا رہی تھیں۔ حیام بھی خوشی سے ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی صنم بھی ان کے ساتھ گانوں میں مصروف ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اٹھ کے تالیاں بجاتی ککلی ڈال رہی تھیں۔ لڑکیوں کی مہکتی ہنسی ہر سو گونج رہی تھی۔ خوشیوں کا سما تھا۔ صنم پہلی بار کسی گاؤں کی شادی میں آئی تھی اور اسے یہاں کی روایتیں اسے بہت پسند آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب نے کھانا کھایا۔ حیام نے لالا کو باہر بلایا اور کہا کہ تھوڑی دیر رسم کرنی ہے پھر چائے چلے جائیں واپس، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ناچار اس کو راضی ہونا پڑا۔ برآمدے میں صوفے سیٹ کیے وہاں دائیں بائیں بھی بیٹھنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ اب عثمان ان خواتین میں اکیلا وہاں بیٹھا مسکرا رہا تھا کہ سب اپنے اپنے شوق پورے کر رہے تھے، خاص طور پہ اس کی لاڈلی۔ اپنے بازو فولڈ کر لیں آپ۔ اس کے بازو کی جانب اشارہ کرتے وہ مہندی کی تھال سامنے میز پہ رکھتی ساتھ بیٹھی اور اس میں سے اپٹن نکالتے اس کے بازو بھرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے بازو کو بھرا دیکھتے وہ سٹپٹا کے گویا ہوا۔ ہلدی بھی لگائیں گے ساتھ ساتھ، مہندی اور ہلدی ایک ساتھ، وہ شرارت سے کہتی۔ اب مہندی اس کے ہاتھ میں لگا رہی تھی۔ اپنی انگلیوں کو تیل میں ڈبوتے وہ اچھے خاصے ہاتھ بھگو کے اس کے بالوں میں بھرنے لگی۔ لگے ہاتھ مالش کر دو سر کی، وہ سکون سے بولا کہ لڑکیاں مسکرا اٹھی ہیں سب۔ یہ جو آپ کی مونچھیں ہیں ان کی کرتی ہوں۔ اس کی مونچھوں پہ انگلی سے تیل لگاتی وہ ہنس کے بولی کہ وہ کلین شیو رکھتا تھا جبکہ مونچھیں اس پہ بہت جچتی تھی۔ پھر باری باری ساری خواتین نے اپنے چاہ پورے کیے اور ان سے ڈھیروں خوشیوں کی دعائیں لیں۔ دی جان نے تو اس کو درجنوں بچوں کی دعا دی کہ بے ساختہ زندگی سے بھرپور کہکا لگاتا آمین کہہ اٹھا۔ ان سب سے جان خلاصی کے بعد جب عثمان اٹھا اور سوچا کہ فریش ہو جائے تبھی اس کے دوستوں کی نظر اس پہ پڑی جس کی قمیض کی آستین فولڈ ہوئی تھی اور دونوں بازو ہلدی اور مہندی سے بھرے پڑے تھے، جبکہ چہرے ماتھے پہ بھی ہلدی لگی تھی، بالوں کو جیسے آئل میں بھگویا گیا تھا۔ اوئے یہ کیا ظلم ہوا تیرے ساتھ؟ کیف اس کو دیکھتے کہکا لگاتا بولا۔ کچھ نہیں، بس وہ رسم وغیرہ کر رہے تھے۔ اپنی حالت پہ خجل ہوتا وہ فریش ہونے کا کہہ کے جانے لگا کہ رستے میں عماد نے جا لیا۔ صبر کر، ہمیں بھی تو رسم کرنے کا حق دے۔ اس کو پکڑتے وہ سب واپس اسے برآمدے میں لے آئے۔
لائے اور زبردستی بٹھاتے اس کے منہ پہ ہلدی اور مہندی لگانے لگے۔ عماد نے تو آئل کی آدھی بوتل اس کے سر پہ اونڈیل دی کہ وہ چیخ پڑا، خدا کا خوف کرو یار، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو بے حال ہوتے دیکھ وہ احتجاج کرنے لگا، لیکن اس کے احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر وہ ایسے ہی اسے رنگوں میں رنگنے لگے۔ جہاں لڑکے اپنی شیطانیوں پہ کہکے لگا رہے تھے، وہیں وہاں موجود خواتین ان کی حالت پہ لوٹ پوٹ ہنس رہی تھی۔ چل اب ٹھیک ہے، جا فریش ہو آ۔ اس کے کپڑوں سمیت اس کو مہندی اور ہلدی سے پیلا سبز کرتے چھوڑ کے جیسے احسان کیا اس پہ۔ اب یہ تصاویر بھیج بھابھی کو۔ عماد نے اسی کے موبائل سے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے زوفا کا نام سرچ کرتے وہیں کھڑے کھڑے اس کو تصاویر فارورڈ کر دی کہ وہ جلدی سے موبائل ہاتھ میں لینے گیا۔ لالا دھیان سے کہیں بھابھی صاحب کی منہ دکھائی نہ ہو جائے۔ حیام وہاں کھڑی اونچی آواز میں کہنے لگی۔ اس کی بات پہ سب کے کہکے جاندار تھے۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں ابھی، وہ ہنس کے کہتا میسج سین ہونے پہ موبائل تھام کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی باقی سب بھی اپنی اپنی حالت ٹھیک کرنے کمروں میں چلے گئے۔ ویسے ہونے والی بھابھی بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں آج۔ عماد جب ہاتھ بات لے کے کمرے میں آیا تو کیف کو شرارت سے بولا، جو اپنا کرتا اتارے ایسے ہی بیڈ پہ چٹ لیٹا تھا۔ اس کی بات پہ لب ہولے سے مسکرائے۔ بتا پھر کب شادی کا ارادہ ہے؟ اپنا منہ ہاتھ تولیے سے پوچھتا وہ اس کے برابر بیٹھتا استفسار کرنے لگا۔ وی جان نے کہا تھا کہ شادی پہ ہی رشتے کی بات کریں گی، پھر 1-2 ماہ میں شادی۔ ایسے ہی پڑے پڑے آنکھیں موندے اس نے مسکراتے لبوں سے کہا۔ مزے ہیں بھائی، جہانگیر آیا نہیں آج؟ اس کو چھیڑتے وہ جہانگیر کے نہ آنے کے بابت دریافت کرنے لگا۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ کل ضرور آئے گا اور پھر شاید چلا جائے، کیونکہ جناب کو وہاں ضروری کام ہے۔ وہ اب بیڈ سے اٹھ بیٹھا تھا اور اب پیچھے سے اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے اس کو بتایا۔ ایک تو لالا سائیں کے ضروری کام، وہ کوفت سے کہتا اٹھا اور کمرے میں باہر نکل گیا کہ دعا کو دیکھ آئے۔ موبائل کو ہاتھ میں تھامتے وہ ایسے ہی وارڈروب کے قریب آیا اور اس کو ایسے ہی کھول کے دیکھنے لگا، تبھی اچانک دروازہ کھولتے کوئی وجود اپنی ہی دھن میں اندر آیا، ساتھ ساتھ وہ ہنستے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں، 1 منٹ یہ رکھ لوں؟ وہ باہر کی جانب دیکھتی اندر سے بے نیاز بے خبر ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے علم میں بالکل بھی نہیں تھا کہ اندر کوئی ہے، تبھی وہ بغیر نوک کیے چلی آئی۔ اسے یہاں رکھ دیتی ہوں۔ وارڈروب دائیں جانب بنا تھا، جبکہ وہ اندر آتے ہی دائیں جانب مڑتے وہاں بنے ٹیبل پہ کچھ چیزیں رکھنے لگی۔ لمبے سیاہ بال کی فرینچ نوٹ بنائے پیچھے کر رکھی تھی، جبکہ دوپٹہ کندھے پہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ کیف اس کی آمد کی توقع بالکل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اچانک اس کے سامنے یوں بھی آ جائے گی۔ وہ تو جیسے اپنی جگہ پہ ساکت سا ہو کے رہ گیا۔ جب وہ اچانک باہر جانے کے لیے مڑی تو اپنے سامنے کیف کو یوں دیکھ کے وہ سٹپٹا گئی کہ اسے دیکھ کیوں نہ پائی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی، وہ تو کمرہ خالی سمجھتے اندر آئی تھی۔ آپ وہ میں یہ رکھنے آئی تھی، اسے سامنے اسٹل دیکھتے وہ کہنے لگی۔ جی ٹھیک، وہ مسکرا کے بولا کہ حیام کو اب سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے، جبھی وہ ادھر ادھر دیکھتے کہنے لگی۔ میں چلتی ہوں۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ پاگلوں کی طرح کیوں اسے بتا رہی تھی، تبھی خود کو کوستی ہوئی جانے لگی جب اس کی آواز پہ ٹھٹک کے رکی۔ آج دیکھا ہے انہیں اس رنگ میں برسوں کے بعد۔ ہاتھ گجرا، ریشمی آنچل، مٹھائی، انگلیاں۔ اس کے شعر پہ وہ ساکت سی ہو گئی کہ کیا واردات ہو گئی اس کے ساتھ۔ بغیر کچھ بھی کہے وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے مبہم سا ٹھنڈی آہ بھرتا مسکرا دیا۔ گاؤں میں تو سب جلدی سو جاتے تھے، لیکن یہاں آج شادی کا سما تھا جہاں لوگوں کو تھکن نام کی کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دی جان اور دادی جان تو آرام کا کہہ کے جا چکی تھیں، جبکہ باقی سب ابھی سونے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ابھی حیام، صنم اور گل تینوں حیام کے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، جب اسوان کی تصاویر ملتے زوفا نے بھی ان کی محفل میں حصہ لیا اور ان کو ویڈیو کال ملائی۔ ان کی آوازیں سنتی دعا بھی عماد سے مل کے یہاں آ گئی۔ دعا، یہ دیکھو، یہ ہیں دلہن اسفی لالا کی۔ حیام نے موبائل کی اسکرین دعا کے آگے کرتے بتایا تو وہ خوشی سے دیکھنے لگی، جہاں زوفا پیلے گیندے کے پھولوں سے سجی دلہن بنی بیٹھی تھی اور شاید وہ مہندی لگوا رہی تھی۔ یہ کتنی پریٹی ہیں، وہ خوشی سے زوفا کو دیکھتے بتانے لگی کہ اس کو تیار ہوئی دلہن مل گئی تھی۔ ہم کل انہیں لینے جا رہے ہیں اسفی لالا کے ساتھ۔ صنم نے اسے مزید بتایا تو دعا کا دھیان صنم کی طرف گیا کہ دلہن تو یہ بھی تھی۔ آپ کی دلہا کدھر ہے؟ وہ اس کو دیکھتی جیسے خفگی سے بولی، جبکہ اعتصام کے اچانک غیر متوقع ذکر پہ وہ چھینپ گئی۔ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے گلے لالا اور حیام کی ہنسی چھوٹ گئی۔
وہ نیچے کمرے میں ہے اپنے، وہ مسکراتی اس کو بتانے لگی جبکہ دعا اب غور سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ تو دلہن ہیں ان کی۔ وہ اپنے علم کے مطابق بولی کہ دلہن دلہے کے ساتھ رہتی ہے تو صنم کیوں نہیں اپنے دلہے کے ساتھ؟ ابھی ہم لڑکیاں سب اکٹھی بیٹھی ہیں نا، اسی لیے، اور وہ آپ کے عماد کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم۔ گل نے صنم کی مشکل آسان کرتے کہا جو دعا کے سوالوں پہ بلش کر رہی تھی۔ اچھا، وہ جیسے سمجھ کے سر ہلا گئی۔ ان کا نام کیا ہے؟ وہ اب واپس زوفا کی طرف آئی اور اس کی طرف اشارہ کرتے نام پوچھنے لگی۔ ان کا نام زوفا آپی ہے۔ گل کے بتانے پہ وہ اب کل نئی آنے والی دلہن سے باتیں کرنے لگی۔ ایسے ہی ہنستے مسکراتے ان کی رات گزر گئی اور جانے کس پہر وہ تھک کے سو گئیں۔ کمرے میں بالکنی میں کھڑا وہ موبائل میں عماد کی بھیجی ہوئی تصاویر کو دیکھنے میں مصروف تھا جس میں دعا سب کے ساتھ بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ کمرے میں بالکنی میں کھڑا وہ موبائل میں عماد کی بھیجی ہوئی تصاویر کو دیکھنے میں مصروف تھا جس میں دعا سب کے ساتھ بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ اس کی تصویر کو دیکھتے وہ بے ساختہ ہی موبائل کی اسکرین پہ لب رکھ گیا۔ میرا جگر کا ٹکڑا۔ انگلی کے پوروں سے اس کی تصویر چھوتے وہ نم آنکھوں سے مسکرا کے بولا کہ تھوڑے دن پہلے اس کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ چھوٹی سی عمر میں محرومیاں پال لی آپ نے، لیکن میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ کو آپ کے حصے کی تمام خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تصویر میں عماد کی گود میں وہ اس کی شیب کو چھوتی ٹیڑھے میڑھے منہ بنا رہی تھی۔ سگریٹ سلگاتے وہ واپس کمرے میں آیا اور فائل کھول کے بیٹھ گیا۔ موبائل پہ کسی کا نمبر ڈائل کرتے کال ملائی اور رابطہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جی وکیل صاحب، ہاں جی، میرے پاس تیار ہیں۔ ان کا پتہ بھی لگ گیا ہے، بس ایک بار میں کنفرم کر لوں پھر مکمل تیاری کے ساتھ کرتے ہیں مقابلہ۔ لیپ ٹاپ پہ انگلیاں گھماتے وہ مصروف سا کہہ رہا تھا جبکہ سائڈ کی مخصوص مسکراہٹ لبوں پہ سجائی ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف کی بات سنتے اس نے رابطہ منقطع کیا اور دوبارہ سے کام میں لگ گیا۔ کل اسفان کی شادی میں جانے سے پہلے وہ یہ کام مکمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ اب مکمل کام ہو جائے اور ان کو ان کا حق مل جائے، لیکن قسمت کو کیا الگ ہی بات منظور تھی، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ پرندوں کا چہچہانا ہر طرف اپنا خوبصورت احساس بکھیرنا صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسے میں گاؤں کے لوگ بھی جلد بیدار ہوتے فجر کی نماز کے بعد ہی صبح کے ناشتے کی تیاریاں کرنے لگے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور لڑکیاں بھی اٹھی تھیں۔ ان کا ارادہ پاس ہی ڈیرے پہ جا کے سیر کرنے کا تھا۔ حیام کی کچھ اور دوستوں بھی تھیں تو سب مل کے صبح فریش ہوتے نکل پڑیں۔ حویلی سے نکلتے ہی دائیں طرف وہ کھیتوں کی جانب چل دیں۔ دونوں اطراف بنے کھیتوں کے درمیان پتلی سی کچی سڑک پہ وہ اپنی مستیوں میں جا رہی تھی۔ صنم پہلی بار صبح کے ان حسین مناظر سے خوب لطف اٹھا رہی تھی۔ شلجم کے کھیتوں سے گزرتے حیام نے نیچے جھکتے 3-4 اٹھا لیے۔ شلجم کے کھیتوں سے گزرتے حیام نے نیچے جھکتے 3-4 اٹھا لیے، گل کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ کچھ نہیں ہوتا، صاف کر کے کھا لیتے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولی اور ایسے ہی چلتی گئی۔ تھوڑا آگے گئے کہ بائیں جانب گلاب کے پھول لگے تھے۔ کافی وسیع تھا پھولوں کا باغ۔ وہ وہیں کچی سڑک پہ کھڑی ہوتی دیکھنے لگیں۔ واپسی پہ یہاں سے پھول لے کے جائیں گے اور تازے تازے گجرے بنائیں گے اس سے، صنم نے خوشی سے کھلکھلا کے کہا تو باقیوں نے بھی حامی بھری۔ میں تھک گئی ہوں، دعا انگلی پکڑتے ساتھ ساتھ چلتی اب تھک کے گویا ہوئی اور پھولے گلابی گال مزید پھلا گئی۔ ارے آ جاؤ میری جان، گل نے اسے گود میں اٹھاتے کہا اور چلنے لگی۔ تبھی پیچھے سے ان کو کسی کی آواز آئی، شاید کوئی بھاگتے ہوئے انہیں پکار رہا تھا۔ ادی، لالا آپ کا پوچھ رہے تھے، آپ ان کو بتائے بغیر آ گئیں؟ ان کے ملازم کا چھوٹا بیٹا بھاگتا صنم کے پاس آ کے بولا کہ ارتزام اس کے بارے میں فکر مند ہو رہا تھا۔ میں اکیلی تو نہیں تھی، سب کے ساتھ تھی، وہ منہ بنا کے بولی۔ آ رہے ہیں وہ بھی، ان کو کہا تھا کہ ادھر ہی آ جائیں۔ تو سب یہاں آ رہے ہیں۔ وہ ہانپتا ہوا مزید بولا کہ سب لڑکیاں ارتسام کی صنم کے لیے کیئر دیکھتی دبی دبی ہنس دی۔ بڑی فکریں ہو رہی ہیں، حیام نے اس کے کندھے سے کندھا مارتے کہا۔ ہاں تو اکلوتی بیوی ہوں، ان کی فکر تو ہونی ہی ہے، ویسے بھی میری جیسی تو ان کو کہیں ملنے سے رہی۔ اچھی بات ہے کہ وہ میری قدر کرتے ہیں۔ وہ بھی بھرپور شرارت سے شرمانے کی ایکٹنگ کرتی بولی کہ لڑکیوں کے کہکے بے ساختہ تھے۔ اچھا جی، بڑی حمایت ہو رہی ہے اپنے شوہر کی۔ حیام نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہاتھ میں پکڑا پھول اس کی طرف پھینکا جس کو وہ مسکراتے کیچ کر گئی۔
क्यों ना करूँ भई, अल्लाह-अल्लाह करके शौहर मिला, वो भी इतना केयरिंग। अब की बार वो आँख दबा के बोली कि हयाम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मुझे नहीं मालूम था कि माँ बदौलत की इतनी कदर की जाती है हमारे पीछे कि आप शुक्र करती ही नहीं थकती। अचानक अपने पीछे गंभीर आवाज़ सुनते सनम पल में अपनी आँखें मींची और आगे खड़ी मीसनी सहेलियों को कोसने लगी। कौन कह रहा था ये सब? अपने ख़्यालों से निकल आया अब। ख़वामख़्वाही ही खुशफ़हमियाँ पाल रखी हैं। थोड़ी देर पहले वाली बातों को नज़रअंदाज करती वो उस पे चढ़ दौड़ी कि उसकी हालत से महफूज होते हौले से हँस दिया। चलें अब थोड़ा-सा आगे और जाना है, फिर वापस भी आना। हयाम ने वक़्त की किल्लत का एहसास दिलाया तो सब आगे बढ़ने लगे। जब दुआ ने अमाद और कैफ को भी यहाँ आते देखा तो गुल की गोद से उतरती वो भाग के उनकी जानिब गई। ऐसे ही सब छोटी-छोटी बातें करते डेरे पे गए, वहाँ पे सब थोड़ी देर बैठे, फिर वापसी के लिए उठ खड़े हुए। रास्ते में लड़कियों ने खूब वहाँ से फूल उतारे और लड़कों को पकड़ा दिए। अर्थशाम ने एक फूल उतार के सनम के कान के करीब लगाया और सरगोशी से कहने लगा, हाथ कांटों से कर लिए जख्मी, फूल बालों में एक सजाने को। शर्म करें, कुछ सबके सामने ही शुरू हो जाते हैं आप। चेहरे पे शर्म हया की सुर्खी लिए वो मसनूई खफगी से बोली कि मबहम सा मुस्कुरा उठा। किसी पराई को तो नहीं कह रहा, खालिस्तान मेरी हो तुम। एक जज्ब एक जज्ब से कहता, उसकी कनपटी पे नामहसूस अंदाज में लब रखे कि गुलनार हो गई। हवेली वापसी पे सब नाश्ता तैयार था तो नाश्ता करते ही सब बारात की तैयारियों में लग गए। चूंकि बारात शहर जानी थी तो उन सबको सहपैर से पहले निकलना था ताकि रात वापसी टाइम पे हो। जहांगीर ने शहर में ही उन सबको ज्वाइन करना था क्योंकि अगर वो गांव आता तो उसके मजीद 2 चक्कर लगने थे जिस पे थकावट ज्यादा होनी थी। हयाम ने लाइट पर्पल और शॉकिंग पिंक कलर के इम्तिजाज के पैरों तक आती फ्रॉक पहनी थी, जबकि सनम ने अपनी माँ की हिदायत पे अपने निकाह का जोड़ा। बालों को साइड की मांग निकाल के खुला छोड़ा था, कुछ आगे कुछ पीछे लहरा रहे थे। हयाम, बाल बांध लेती बेटे, नजर ना लग जाए कहीं, माशाल्लाह इतने प्यारे बाल हैं। दादी जान ने उसको मुकम्मल तैयार देखते नजर उतारते कहा, दादी जान थोड़ी देर वहां खुले रखने के बाद बांध लूंगी, फिक्र ना करें। वो उनकी गाल में बोसा लेती बोली, लाला कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहा है मुझे। वो अभी उन्हीं के कमरे में मौजूद थी तो पूछा, क्योंकि नाश्ते के वक्त वो हयाम के साथ ही था, फिर बाद में उसे तैयार होने का कहते खुद भी चला गया था। लाला की जान, लाला इधर है। कमरे में दाखिल होते असफान ने मुस्कुराते कहा और हयाम को सीने से लगा के उसकी पेशानी चूमी। यार एक बात मुझे ये समझ नहीं आती है, ये नॉवेल्स के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो बहन भाइयों का बॉन्ड दिखाते हैं ना वो काफी मजबूत भी दिखाते हैं और फिर ना, मतलब हर वक्त ना बहन भाई प्यार से ही बातें कर रहे होते हैं, या तो लड़ रहे होते हैं या तो प्यार से बातें कर रहे होते हैं। मतलब पता नहीं, मैंने ये चीज कभी एक्सपीरियंस नहीं की, मे बी इसलिए मुझे लग रहा है। मतलब मेरे बहन-भाइयों ने तो कभी मुझसे ऐसा प्यार नहीं किया जैसे इसमें दिखा रहे हैं। वेल, माशाल्लाह मेरा बच्चा। मोहब्बत से वो एक बार फिर उसकी पेशानी चूमता खोया हुआ। लाला कसम से आपके बजाय आज भाभी गई। इतने हैंडसम लग रहे हैं आप। ऑफ वाइट पे गोल्डन रंग की कढ़ाई का काम हुए शेरवानी पहने, खुशबुओं में नहाया वो आज बेहद वजीह लग रहा था। काली आंखों में अलवेही चमक लिए अपनी घनी मूंछों तले गहरी मुस्कान सजाए दूल्हे के रूप में जाजिब नजर आ रहा था कि बेसाख्ता ही हयाम ने उसके गाल पे बोसा दिया। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे लाला को नजर बद से बचाए। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। दादी जान ने उनको सीने से लगाते कहा कि अपने मरहूम बेटे बहू की याद में आंखें अश्कबार हो गईं। काश कि वो भी दोनों साथ होते तो इनकी खुशियां दोबाला हो जाती, लेकिन खुदा की मर्जी के आगे क्या किया जा सकता था सिवाय उनके लिए दुआ करने को। यार मेरे दिमाग में एक सवाल आया। देखो लाला ना अक्सर वो बोलते हैं, पठान बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये जो असफान और अयाम की जो कास्ट है वो तो चौधरी है, और चौधरी पंजाबी नहीं होते। तो वो लाला तो नहीं बोलते, वो अपने भाई बहन को कुछ और बोलते हैं। पता नहीं राइटर ने कुछ सोच के ही लिखा होगा, पता नहीं। मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ मुझे पठान के बारे में नॉलेज है कि वो बोलते हैं लाला। और सिंधियों के बारे में भी है, पंजाबियों के बारे में इतनी नहीं है, लेकिन खैर। थोड़ी देर में सब तैयार हुए तो बारात रवाना हुई। कैफ लोगों की फैमिली अपनी गाड़ी में रवाना हुई, जबकि सनम और अब्तसाम अलग। हयाम दादीजान और दीजान के साथ रवाना हुई। कैफ, अम्माद और असफान अपनी गाड़ी में कि वो रास्ते में हल्ला गुल्ला करते जाएंगे।
सब वक्त पे बारात लेके पहुंचे थे। असमान गाड़ी से निकला तो जोफा के वालिद ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, जबकि उसके पीछे ही कैफ और अम्माद ऑफ वाइट शलवार कुर्ता में भूरी चादरों को कंधे पे रखे खूबरू पर्सनैलिटी के साथ अंदर बढ़े। खुशियां ही खुशियां, हर तरफ रक्सा थी। थोड़ी देर में उनका निकाह हुआ तो जोफा को असमान के पहलू में ला बिठाया। रिमशा, जोफा की छोटी बहन, रस्म करने आई तो उसने खूब हंगामा किया और अपनी मनमानी करते वापस आई। उस दौरान अर्तसाम अपने फर्ज से पीछे ना हटा कि सनम को पूरी बारात पे तंग करता रहा, जिसपे एक बार वो सख्त चिढ़ती, उस पर गुस्सा हो गया, नाम पुकार बैठी कि हमेशा की तरह अर्तसाम के बोलने वाले जुमले ने उसकी ना सिर्फ बोलती बंद की, जबकि शर्माने पे भी मजबूर कर गया, क्योंकि वो आज कदरे बा आवाज बड़बड़ाया था कि स्टेज पे खड़े तकरीबन सभी लोगों ने सुना था। तब अर्तसाम ने अलग माहौल बनाया कि सबने हूटिंग शुरू कर दी। तो अब आ रहा है शर्म कुछ तू अब आ रहा है, शर्म कर कुछ। जहांगीर को लेट आता देख असमान के साथ साथ बाकियों ने भी झड़का, जिसपे वो सर खुजा के रह गया। सॉरी यार, काम में फंस गया था, लेकिन शुक्र कर मैं आ गया। उसकी बात वो दांत निकालता बोला कि असमान ने सीने से लगाया। चल, बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। इसके बाद ट्रीट बनती है, वो मुबारकबाद देता शरारत से बोला कि सब कहका लगा उठे। इधर ही कोई लड़की पसंद कर ले और निकाह पढ़वा ले, दूल्हा तो तू लग ही रहा है। कैफ ने जहांगीर के कान में सरगोशी करते कहा तो वो हंस दिया। पहले तेरी हो जाए तभी पसंद करूंगा लड़की तेरी शादी पे, वो भी शरारत से बोला। डार्क ब्राउन पैंट कोट पहने वो वजिया शख्सियत का हामिल यहाँ सबसे अलग और पुरकशिश लग रहा था, जबकि आंखों पे हंसबे आदत ग्लासेस लगाए अब वो आसमान से बातों में मसरूफ था। रुखसती का वक्त करीब आन पहुंचा तो सबकी आंखें अश्क रवा थी। तो बाकी सब तो अलग ही, लेकिन हया खुद रो पड़ी, जिसपे असमान खुद बौखला गया कि ये क्यों रो रही है। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? वो परेशानी से उसको सीने से लगाता बोला कि ज़ोफ़ा भी उसकी तरफ आई। रुखसती हो रही है। यार ये तो अलग ही तो क्या, किसी और की रुखसती में वो रो रही है। वो सूं-सूं करती बोली कि महफ़िल ज़ाफ़रान हो गई, जबकि ज़ोफ़ा जो खुद अपनों को छोड़ के जाने पे गमगीन थी, हँस दी। तो तुम्हारी थोड़ी हो रही है, भाभी को लेने आई हो और रोने लग गई हो पागल। उसके सर पे हल्की सी चिपट लगाते उसने कहा और माथे पे होठ रखे। चलो भाभी को चुप करवाओ, उसको खामोश करवाते। तवज्जो भाभी की तरफ करवाई, जो अब अपना रोना भूल के हयाम को ही देख रही थी। तुम तो रो ही नहीं रही। आसमान की बात सुनते यार, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि वो सीन कितना ज्यादा फनी होगा ना उस वक्त, मतलब सब रोना छोड़ के हंस रहे होंगे। आसमान की बात सुनते जब रिमशा सोफा के करीब आई और उसको रोते ना देख के वो ताज्जुब से बोली, ऐसे ही थोड़ी मीठी मीठी हंसी हंसते सोफा को रुखसत करवाते वो गांव के सफर पर रवाना हो गए। सफर की थकान पहले ही थी कि वापस आते उनको रात के 8 बज गए। गांव वाले तो सब इश्तियाक से अपने चौधरी की दुल्हन देखने आए थे। देखो ये लोग चौधरी हैं और ये एक दूसरे को लाला बोल रहे हैं, मुझे ये सेंस बिल्कुल समझ नहीं आई। खैर, चौधरी की दुल्हन देखने आए थे, उन सबका प्यार देखते वो मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। उन सब का प्यार देखते वो मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी, जबकि हयाम और सनम अब चेंज करके आते छोटे छोटे काम निपटाने लगी। जोफा को आरामदा सोफे पे बिठा दिया कि वो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए, फिर कमरे में ले जाते हैं। दुआ तो पहले ही दुल्हन की शौकीन थी, तो वो कभी उसके हाथों को थामती, कभी खिलखिलाती, उससे बात करती और जाके सबको बताती कि दुल्हन ने उससे ये बात की। कभी हयाम से मोबाइल लाके पिक्चर्स बनाती, कभी गुल से ले लेती। जब इतना कुछ करके भी थकी ना तो वो शर्मा के उसके मजीद पास हुई। भाभी कुछ कहना चाहती है ये आपसे, हयाम ने कहा तो दुआ ने शर्मा के इस बात में सर हिलाया। तब जोफा उसकी जानिब झुकी तो दुआ ने एक हाथ उसके कान के करीब किया और सरगोशी करने लगी। मैं आपको किस कर लूं? वो इंतहाई मासूमाना अंदाज में बोल के अपने मुंह पे हाथ रख के टांगे हिलाने लगी। उसके सवाल पे जोफा ने इस बात में सर हिला के चेहरा उसके करीब किया तो अपने छोटे हाथों से उसका हाथ थामती छोटे से लबों को गाल से मस किया और फौरन पीछे हट गई। दुआ की मासूम सी हरकत पे जहाँ सब खिलखिलाए, वहीं जोफा ने भी उसके फूले गुलाबी गाल पे बोसा दिया कि लिपस्टिक का निशान रह गया। काफी देर वो उसके साथ ऐसे ही जुड़ी बैठी रही, जब वो फिर बोली, आपका दूल्हा कहाँ है? जोफर ने सुन के शरारत से कंधे उचकाए। पता नहीं, गुम हो गए शायद, वो मसनूई परेशानी से बोली कि गुल ने कहा कि जाओ ढूंढ के लाओ, अमाद के साथ होंगे, जिस पे वो फौरन भागी। 2 मिनट बाद ही असफान वहां दाखिल हुआ और पूछा, जी आपने बुलाया? उसकी आमद पे सब लड़कियां हंसने लग गईं, जबकि जोफा झेप गई ऐसा कहने पे। दुआ पूछ रही थी कि दुल्हा मियाँ कहाँ गायब हैं, तभी आपको बुलाने गई थी। खयाम ने हंस के बताया तो वो असफान मुस्कुराया। मुझे कह रही थी कि दुल्हन आपको बुला रही है।
دعا کو گود میں اٹھاتے والہانہ پیار کیا کہ اس کی مونچھوں کی چبھن سے وہ رونے ہی لگ گئی۔ اتنی سی بات پہ رونا آ گیا۔ نرمی سے پیار کرتے وہ دوبارہ بوسہ دیا اور اپنے ساتھ ہی لے گیا دوستوں میں۔ پھر لڑکیاں تھیں اور زوفا ان کے بیچ میں قید، ان کی باتوں پہ کبھی مسکراتی تو کبھی شرماتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی زوفا کو اسمان کے کمرے میں لے گئیں اور اس کے پاس بیٹھی ہی باتیں کرنے لگی۔ اسمان ابھی دوستوں میں لٹکا ہوا تھا۔ دادی جان نے اسمان کو کمرے میں جانے کا پیغام بھیجا تو سب لڑکیاں زوفا کے پاس سے اٹھ کے شب خیر کہتی باہر آ گئیں۔ کمرے کو مہارت سے سجایا گیا تھا، لال گلاب ہر جگہ بکھیرے گئے تھے۔ خصوص خیز سا ماحول، ہر سو اپنا سحر بکھیرے ہوئے تھا۔ مزید 5 منٹ گزرے کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آنے لگی۔ کچھ سفر کی تھکان بھی تھی تو آرام سے نیم دراز ہو گئی، اپنے پیچھے تکیے سیٹ کرتے ایسے ہی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیرتے پھیرتے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ ابھی اتنی رات نہیں ہوئی تھی، سب گپے ہانگ رہے تھے۔ اسمان کو جب دادی جان نے کمرے میں جانے کا بولا کہ وہ بھی تھک گیا ہے، آرام کرے، تب کچھ ہی دیر میں دوستوں کی محفل سے اٹھتا وہ کمرے میں جانے لگا۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کا اوپر کمرہ تھا۔ جب لڑکیاں سیڑھیوں پہ ہی اس کا راستہ روک گئی۔ پہلے دیں پھر جائے، سب نے ہاتھ آگے پھیلاتے کہا تو بنا کسی تاخیر کے اس نے اپنا والٹ دعا کے ہاتھ میں تھمایا، جس پہ وہ کھلکھلا کے بھاگ گئی۔ ارے یہ تو خود ہی بھاگ گئی! دعا کو بھاگتے دیکھ باقی سب بھی ہنس پڑی اور اسمان کو جانے کا راستہ دیا۔ جلدی سو جانا ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ کمرے میں جانے سے پہلے حیام کو سینے سے لگاتے، اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں پہ چومتے محبت پاش لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کے اس بات کا سر ہلا گئی۔ لبوں پہ گہری مسکان سجاتے وہ سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا، اپنی شریک حیات کو دیکھنے کی چاہ جو پورے اشتیاق سے اس کے کمرے میں اس کے لیے سراپائے حسن بن کے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن سنبھالتے وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اس کی زوجہ محترمہ شرمائی سی بیٹھی ہوگی، سرک سے وہ سوچ غلط ثابت ہوئی کہ وہ بڑے آرام سے کروٹ لیے محو خواب تھی۔ آج کے دن بھی سونا تھا انہوں نے۔ مسکراتا، سر نفی میں ہلاتا، موبائل وغیرہ سائڈ ٹیبل پہ رکھتا، ایک نظر بے خبر سی سوئی ہوئی بیوی کو دیکھا۔ ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالتے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد جب وہ چینج کرتا واپس روم میں آیا تو وہ ہنوز ویسے ہی نیند دراز سو رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جلاتے باقیوں کو بجھا دیا اور اپنی سائڈ کے آگے بیٹھ گیا۔ ایک لمبی سرد سانس خارج کرتے گردن گھما کے زوفا کو دیکھا۔ چینج ہی کر لیتی۔ تعصب سے سوچتا وہ اٹھا کہ اس کو اٹھا دے تاکہ چینج کر لے ورنہ ایسے ہی انکمفرٹیبل رہے گی۔ چینج ہی کر لیتی۔ تعصب سے سوچتا وہ اٹھا کہ اس کو اٹھا دے تاکہ چینج کر لے ورنہ ایسے ہی انکمفرٹیبل رہے گی۔ اس کی سائڈ آیا تو ٹھٹک گیا۔ میرون رنگ کے عروسی لباس میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی جو اب بھی میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ خود کو باز رکھتے ہلکے سے اس کو کندھے سے بلایا، زوفا۔ اس کی ہلکی سی سرگوشی کے ساتھ ہاتھوں کے لمس پہ زوفا کا دماغ فوراً بیدار ہوا، ساتھ ہی گھبرا کے آنکھیں بھی واقعی تو دیکھا کہ اسمان اسی کو جگانے کے لیے جھکا تھا۔ آپ! طرد سے وہ سیدھی ہو کے بیٹھی اور شرمندہ سی انگلیاں مروڑنے لگی۔ سوری، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ بغیر اسمان کو دیکھے وہ ہلکا سا منمنائی کہ وہ مبہم سا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، مجھے لگا ایسے آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گی تبھی جگا دیا آپ کو۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھتا بغیر ہچکچائے اس کا ہاتھ تھامتا بولا کہ زوفا کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں بجتی سنائی دی۔ کمرے میں فسوں خیز سی خاموشی میں اس کی چوڑیوں کی کھنک گونجی جن کو وہ انگلیوں کے پوروں سے چھیڑ رہا تھا۔ جانتا ہوں کہ آپ کو گاؤں میں رہنے کی عادت نہیں، لیکن یہاں بہت کچھ شہر جیسا ہی ہے۔ گھر میں آپ کو شہر جیسی تمام آسائشیں ملیں گی، گھر والوں کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ بھی اپنے پیار میں کمی واقع نہ کریں۔ یہاں کے لوگ بہت سادہ سے ہیں، آپ کہیں جائیں گی تو آپ کا والہانہ استقبال کریں گے، تو ایسے میں چاہوں گا کہ آپ ان کو میرے حوالے سے وہی پیار اور عزت دیں جو وہ آپ کو دیں۔ اسے جھکے سر کو دیکھتا وہ اس کی کلائی سے ہلاتا کہہ رہا تھا جبکہ وہ سانس روکے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ آپ پہ کبھی غصہ نہیں ہوں گا، کیونکہ مرد کی فطرت میں ہے کہ اگر کوئی کام اس کی پسند کے خلاف ہو تو وہ بے ساختہ ہی غصہ کر جاتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا، آپ کی ذمہ داری سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ آپ جو خواب اپنی آنکھوں میں سجائے یہاں آئی ہیں، انشاءاللہ وہ سب پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے دھیمے اور اپنائیت سے کہتا جا رہا تھا اور وہ پور سماعت بنی اس کی تمام باتیں سنتی مسکرا رہی تھی۔
میں پوری کوشش کروں گی کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو جو آپ کو پسند نہ ہو اور مجھ پہ غصہ ہونا پڑے آپ کو۔ ان سب باتوں میں وہ بس اس کے غصے کرنے والی بات کا جواب دے گئی کہ بے ساختہ ہی عثمان کو ہنسی آ گئی کہ وہ جھیپ گئی۔ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو میں سامع تابہ ہوں۔ اس کے مرمرئی ہاتھ کی نازک انگلی میں خوبصورت سی انگوٹھی پہناتا وہیں لب رکھتا بولا تو اس نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں کہ مغرور سا ہو رہا ہوں میں۔ اس کی سبھی پیشانی پہ اپنی محبت کا لمس بخشتے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ آپ چینج کر لیں، ایسے تھک گئی ہوں گی۔ اس کی ناک سے نت نکالتے وہاں پہ لب رکھتے پیچھے ہٹا اور سہارا دے کے کھڑا کیا۔ یار کتنے پیارے لفظ لائک عرفان نے بولے نا زوفا سے کہ آئی ایم جسٹ ان لو ود۔ پردے کی اوٹ سے سورج کی کرنیں شیشے سے اٹکیلیاں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ آنکھوں کے پردوں پہ روشنی کی چمک محسوس کرتے اس نے کروٹ لینا چاہی۔ اپنے ساتھ کسی اور وجود کے سوئے ہونے کا احساس ہوا۔ نیند سے بھری آنکھیں کھولتے اپنے پہلو میں دیکھا جہاں نیند میں بھی شاید اس کے لب مسکرا رہے تھے جبکہ مونچھوں کا پہرا ہنوز تھا۔ مسکراتی اس کے ماتھے پہ اپنا نرم لمس چھوڑتی وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ مناسب سی تیاری لیے اب وہ صوفے کے قریب موجود کھڑکی سے پردے ہٹا رہی تھی جب عثمان نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور نیند میں روشنی کی مداخلت پہ جیسے بدمزہ ہوا۔ زوفا کا اٹھا دیکھ وہ بھی ناچار اٹھ بیٹھا۔ السلام علیکم۔ دبے پاؤں چلتا اس کے پیچھے کھڑے ہوتے نم بالوں کو ہلکے سے چھوتے سرگوشی کی کہ اس کی اچانک گمبھیر آواز سنتے اس کی دھڑکنوں نے زور پکڑا۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئے آپ؟ اس کی طرف مڑتے مسکراتے پوچھا تو شدت کے جذبات سے اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ گیا۔ فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں نیچے؟ اس کے بال کان کے پیچھے اڑکتے کہا تو اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹی اور وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر میں دونوں نیچے اترتے دکھائی دیے۔ حیام جو ابھی صنم کو زبردستی اٹھا کے آ رہی تھی عثمان کو دیکھتے اس کی طرف بھاگی۔ لالا بھابھی کیسے ہیں آپ؟ عثمان کے سینے سے لگتے وہ مسکراتے بولی۔ ہم ٹھیک ہیں گڑیا، خیر ہے، لگتا کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بالوں کو سنوارتے پوچھا کہ اس نے تائید کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں جی، سیر کرنے جا رہے ہیں، آپ چلیں گے؟ ان کو بتاتی ساتھ ہی آفر دی کہ زوفا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس سے پہلے عثمان یہ کہہ کے منع کرتا کہ تھک جائیں گے، زوفا نے جلدی سے حامی بھر لی۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ زوفا اشتیاق سے چہکی کیونکہ وہ پہلی بار حویلی کے علاوہ بھی کچھ دیکھنے والی تھی ورنہ وہ بس یہاں 2 بار آئی تھی اور صرف حویلی تک ہی محدود رہتی تھی۔ آپ کیوں رکے ہیں، چلیں؟ وہ حیام کا ہاتھ تھامتی آگے بڑھی جب محسوس ہوا کہ عثمان اس کے ساتھ نہیں۔ نہیں مجھے کام ہے، آپ جائیں، میں پھر کبھی آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اس نے مسکراتے نفی کی تو زوفا اب تذبذب کا شکار ہوئی کہ اسے جانا چاہیے یا نہیں۔ وہ عثمان کے پاس آئی اور آہستہ سے پوچھنے لگی، میں نہ جاؤں کیا؟ میں نے کب منع کیا کہ نہ جائیں؟ انجوائے کریں، مجھے کام ہے کچھ۔ اس کے پوچھنے پہ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر متبسم ہوا اور ہنس کے کہنے لگا، حیام پھر آج لڑکیوں کے ساتھ سیر کرنے نکل گئی تھی، واپسی پہ کل کی طرح ہی پھول لے آئی کہ آج بھی وہ اس کو استعمال کریں گی۔ ولیمے کی تقریب رات میں تھی تو شہر سے مہمانوں نے شام کو آ جانا تھا اور پھر رات یہیں گزارنی تھی۔ دعا سیر پہ جاتے ایک پل بھی صوفہ سے علیحدہ نہ ہوئی تھی کہ نئی نئی دلہن ملی تھی اسے۔ آج ان کے ساتھ لڑکے تو نہیں گئے لیکن ارتسام صنم کے ساتھ ضرور گیا تھا۔ ہنستے مسکراتے وہ سب واپس گھر آئے اور ناشتے کی تیاری کرنے لگے۔ صوفہ دی جان سے ملتی دادی جان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کی چھوٹی موٹی باتوں کا جواب دینے لگی۔ شام میں صوفہ کے گھر والے بھی آ گئے تھے اور پھر ولیمے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ حویلی کی پچھلی سائڈ پہ ہی خواتین کے لیے انتظام کیا گیا تھا اور وہاں اچھے سے سب سیٹ کیا تھا۔ دی جان نے وہیں دادی جان سے کیف کے رشتے کے بابت بات شروع کی تو دادی جان کو تو بہت خوشی ہوئی، البتہ دانستہ طور پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عثمان کی رائے بھی ضروری ہے، پھر بچی سے تو لازمی پوچھے گا عثمان۔ آج کی تقریب میں مرد کم ہی نظر آئے سب کو کیونکہ گھر میں فنکشن تھا تو سب مصروف تھے۔ کیف 1 2 بار حیام کو دیکھ چکا تھا اور یہ بھی بات معلوم ہو گئی تھی کہ دادی جان نے رشتے کی بات کر دی ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ واپسی تک ان کو مثبت جواب دے دیا جائے تاکہ ایک امید یہاں سے لے کے جائے۔ جب سب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو دادی جان نے عثمان کو بلا کے اس سے حیام کے رشتے کے بارے میں بتایا کہ کیف کی فیملی رشتہ کرنا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ۔ عثمان اس رشتے سے خوش ہوا تھا اور دادی جان کو مان
بخشتا کہہ گیا کہ آپ ان کو ہاں کر دیں، تب تک وہ حیام سے بھی پوچھ لیتا ہے۔ فنکشن اختتام کو پہنچا تو لڑکیاں صحن میں اپنی محفل سجائے بیٹھ گئیں، جبکہ لڑکے سب مہمان خانے میں ہی جمع تھے۔ جب اسفان نے حیام کو اپنے پاس بلایا، جی لالا، اس کے قریب جاتے وہ خوشی سے بولی، گڑیا کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ اسے بازو کے حلقے میں لیتا وہ راہداری سے گزرنے لگا۔ جی کہیں، ہاتھ میں موجود گاجر کھاتے کہنے لگی، دی جان نے آپ کے رشتے کی بات کی ہے ہم سے۔ بغیر لگی لپٹی کے وہ سیدھا موضوع پہ آیا۔ میرے رشتے کی؟ قطعی خود کو نارمل رکھتے اس نے پوچھا، کیونکہ وہ اس بات کی ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ ہاں جی، آپ کے رشتے کی۔ اب وہ اسے لان میں لے آیا اور اپنے مقابل کرتے کہا، جس پہ حیام نے کچھ نہ کہا بلکہ خاموشی سے گاجر کھاتی رہی۔ گڑیا بتائیں ہمیں۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے وہ اصرار کرنے لگا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی کہ اب وہ اس بارے میں کیا تبصرہ کر سکتی تھی۔ کیف کو آپ جانتی ہوں گی، میرا دوست ہے، اس کے لیے وہ ہم سے آپ کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اس نے مزید کہا تو حیام اپنے لالا کو دیکھنے لگی جو اسی کے جواب کے منتظر تھے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہیں۔ اس کو ریلیکس کرتا ماتھے پہ لب رکھے کہ حیام نے ہلکے سے کہا، جیسا آپ کو بہتر لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فطری شرم و حیا کے مارے وہ بہت آہستہ سے بولی، بھلا اس کو کیا اعتراض تھا کہ اس کی شادی کسی ایسے شخص سے ہوتی جس کی آنکھوں میں وہ خود اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی، اور اس کے لالا بھی اچھے سے باخبر تھے اس شخص سے۔ خوش رہو میری جان، اس کو سینے میں بھیجتے وہ مسکراتا ہوا بولا۔ جان، وہ آپ کی اندر بیٹھی ہیں، حیام نے شرارت سے کہا تو عثمان نے مصنوعی گھورا، ان کا مقام اپنی جگہ ہے اور تمہارا اپنی جگہ۔ اس کے سر پہ چپت لگاتا کہتا، ہنسنے پہ مجبور کر گیا کہ مہمان خانے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتے کیف مسکرا دیا۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ دی جان نے رشتے کی بات کر رکھی تھی، اور اب عثمان حیام سے یہی پوچھ رہا تھا۔ مبارک ہو شہزادے، عنقریب تم بھی پسنے والے ہو عثمان کی طرح، جہانگیر نے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس کی بات سنتے عماد بھی کہکا لگا اٹھا۔ گائیڈ آج کے لیے اتنا ہی، اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ جتنا سیدھا سیدھا ناول یہ آپ کو لگ رہا ہے اتنا سیدھا یہ بالکل نہیں ہے۔ ابھی آگے جا کے ایک ایسا دھماکہ آپ کے اوپر ہوگا نا بھائی کہ آپ لوگ ایسے شوق میں رہ جاؤ گے، کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا نا، میں بھی ایسی شوق میں لگ گئی تھی۔ I was like، یہ کیا ہو گیا، یہ تو نہیں ہونا تھا، لیکن پھر آگے تک کے وہ چیز اچھی لگی مجھے۔ خیر، لائک بہت اچھا ناول ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک بہت مزے کا ٹویسٹ آنے والا ہے، لائک اس میں ٹویسٹ پہ ٹویسٹ ہی آئے گا، بہت زیادہ ٹویسٹ بھی ہیں، سسپینس بھی ہے، اور مطلب ٹویسٹ زیادہ ہے، مطلب تم پڑھو گے نا تمہیں بہت مائنڈ بلوئنگ سے ناول ہے بھائی، تو اس کو میں بولوں گی اینڈ تک ضرور پڑھنا یار، بہت مزے کا ناول ہے، بہت مزے کا ہے، فن بھی ہے، ہلکا پھلکا سا رومانس کا ٹچ بھی ہے، اس کے علاوہ ٹویسٹ اور سسپینس تو بہت ہی زیادہ ہے، اور تھوڑا سا تھرل بھی ہے، مطلب دشمنی وغیرہ بھی ہے اس کے اندر، تو مزے کا ہے۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔